नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी दुनिया गफलत की नींद सो रही है, लेकिन फ़लस्तीनी अपनी जानें दे रहे हैं। और क्यों अपनी जानें दे रहे हैं? अर्ज़ मुक़द्दसा के लिए, क़िबला अव्वल के लिए। आज उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने वतन को छोड़कर, उस मुक़द्दस ज़मीन को छोड़कर वो हिजरत कर जाएं और अपनी जान बचाएं, अपने प्यारों की जान बचाएं, लेकिन वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और क्या क्या वो जुल्म नहीं सह रहे। हालिया तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हालिया तारीख़ में उस बहादरी की भी कोई मिसाल नहीं मिलती जो फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो इस्लामी दुनिया है, जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है, सारे वसाइल हैं, वो गफलत की नींद सो रहे हैं और उनकी मदद को कोई एक शख्स भी नहीं पहुँचा है, कोई एक मुल्क भी नहीं पहुँचा है, लेकिन वो पूरी उम्मत का मुकदमा वहाँ पर लड़ रहे हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ की तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीनी अवाम ने जिस तरह से मज़ाहमत कर रही है, क़िबला अव्वल के लिए जिस तरह से वो खड़ी है और उम्मत मुसलमा का मुकदमा लड़ रही है, अपनी फैमिलीज़ को कुर्बान कर रही है, उस चीज़ पर ख़ास तौर पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त गज़ा की ये जो छोटी सी पट्टी है, ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक इलाका बन चुका है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर किसी भी वक्त आपकी जान जा सकती है। इसराइल वहाँ पर इतनी बमबारी कर रहा है कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका और इत्तेहादी क़ुव्वतों ने एक साल में इतने बम नहीं गिराए जितने 20 दिनों में गज़ा पर गिराए जा चुके हैं। कोई फैमिली ऐसी नहीं है जो गज़ा में इस वक्त महफूज हो। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त अपने घरों को छोड़ चुके हैं और पनाह गुज़ीन है, खुले छत के नीचे मौजूद हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को समंदर का जो नमक वाला पानी है वो पीने पर मजबूर हैं। 52,000 से ज़्यादा जो हामला औरतें हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे ख़दशा ये है कि वो 52,000 हामला औरतें बीमारी का शिकार होंगी और बच्चे खुदा न खास्ता उनके पेट के अंदर ही अपनी जान से जाएंगे। फिर 30,000 छोटे बच्चे जो हैं वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे स्किन और बहुत सारी बीमारियां फैलने का खदशा है और उसका इलाज भी कोई नहीं है। लेकिन इस सारी मज़ालिब के बावजूद वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसराइल उन्हें बार बार कह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, ये इलाका खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ अगर तुम जान बचाना चाहते हो। लेकिन इस नाकाबिले तलाफ़ी जुल्म के बाद, इस नाकाबिले तलाफ़ी जुल्म के सामने, जहाज़ों और टैंकों के सामने जिस तरह से वो खड़े हुए हैं, उस बहादरी और जुर्रत की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आप इस वक्त अगर कंपैरिजन करें तो इसराइल दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत समझा जाता है। उसकी फ़िज़ाइया, उसकी आर्मी, उसकी टेक्नोलॉजी, दुनिया के कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जो इस ताकतवर तरीन रियासत के पास ना हो। मिडल ईस्ट में ये सबसे पावरफुल रियासत समझी जाती है, लेकिन उसके सामने वो निहत्ते फ़लस्तीनी खड़े हैं। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। वो सिर्फ गोली के मुकाबले में, बम के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर उठाकर मारते हैं। मैं आम फ़लस्तीनियों की बात कर रहा हूँ। कोई रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, कोई इक्विपमेंट उनके पास नहीं है, और उन्हें यह भी पता है कि हम ये जंग जीत नहीं सकते, उन्हें यह भी पता है कि हम इन्हें हरा नहीं सकते। लेकिन इस सारे हार के बावजूद, इस सारी नाकामियों के ख़तरे के बावजूद, तो इन सारी हकीकतों को जानने के बावजूद कि हम शायद ही कभी इनसे जीत सकें, वो इतना ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से जाने पर राज़ी नहीं हो रहे। आप देखिए कि कैसे मरहलावार उन पर मुसीबतें आई हैं। पहले उनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाओ, फिर उनका मुहासरा किया गया, फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी, फूड, पानी बंद कर दिया गया, फिर उन पर बमबारी शुरू कर दी गई और इतनी बमबारी हुई कि हज़ारों अपनी जान से जा चुके हैं, हज़ारों इस वक्त ज़ख्मी हैं। 10 लाख के लोग के करीब लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं, आसमान तले वो बैठे हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हज़ारों के करीब जो लाशें हैं वो मलबे तले दबी हैं। मुझे बताइए कि दुनिया की कौन सी ऐसी कौम है जो सारी ऐसी मुसीबतें बर्दाश्त करती है और दुनिया के सबसे जालिम शख्स के ख़िलाफ़, दुनिया की सबसे जालिम रियासत के ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी वहाँ से जाने पर राज़ी नहीं होती। तो और आप ये कैफियत अपने ऊपर तारी करें। कोई आपका प्यार करने वाला हो, कोई आपकी फैमिली हो, कोई प्यार करने वाली आपकी बीवी हो या होने वाली बीवी हो जिसको आप प्यार करते हो, आपके सामने आपके बच्चे हों और आपको पता हो कि आप किसी भी लम्हे अगर यहाँ पर रहे तो मारे जाएंगे, तो क्या आप वहीं पर रुकेंगे या वहाँ से चले जाएंगे और सिर्फ अपनी जान बचाएंगे?
یقینی طور پر میں اور آپ سب لوگ اپنے پیاروں کی فکر کریں گے، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی اور اپنے بہن بھائیوں کی، والدین کی۔ کون ہے جو اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ کون ہے جو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے بچے ملبے تلے دبے ہوں اور وہ ان کو نکال بھی نہ سکتا ہو؟ کون ہے دنیا میں اتنا بہادر؟ کون ہے؟ یہ صرف اس وقت فلسطینی کر رہے ہیں۔ اور ون لائنر کیا ہے؟ وہ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ وہ کیوں وہاں پر موجود ہیں؟ وہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کو چھوڑ کر جانے پر کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ارض مقدسہ، قبلہ اول، ان کو لگتا ہے کہ آج اگر ہم وہاں سے چلے گئے تو قبلہ اول کی وہ جو مقدس سرزمین ہے وہاں سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کو اس حوالے سے بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس حوالے سے پیش گوئی کر رکھی ہے۔ تو آج انہیں لگتا ہے کہ آج اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا ان کو واضح طور پر موقع مل جائے گا۔ اچھا، اب شاید آپ کے ذہنوں میں سوال آئے کہ اس سے پہلے بھی تو فلسطینی مہاجر بنے ہیں، 7 لاکھ اور اس سے بھی شاید زیادہ مہاجرین ہیں پہلے بھی جو جنگیں ہوئی ہیں، لیکن آج مہاجر بننا پہلے سے مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک چھوٹا سا حصہ ان کے پاس یہاں پر موجود ہے، غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے، اور ویسٹ بینک میں تھوڑا سا علاقہ 8% کے قریب ان کے پاس ہے۔ تو یہی ریزسٹنس کی ایک وجہ ہے، یہی مزاحمت کی ایک وجہ ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی وہ گنوا دیں تو پھر وہ واپس کیسے آئیں گے؟ اور آج تو وہاں پر یہ آزادی کی تحریک لڑی جا رہی ہے نا، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، آج نہیں تو کل شاید عرب اٹھ کھڑے ہوں۔ لیکن یہ بھی اگر تھوڑا سا علاقہ بھی چلا جائے تو پھر کون ہوگا جو وہاں پر جائے گا اور لڑ کر ان سے وہ لے گا؟ یعنی اگر اندر سے تحریک نہیں اٹھے گی تو پھر باہر سے جو مہاجر بن جائیں گے ان میں کیا وقت رہ جائے گی، کیا طاقت رہ جائے گی کہ وہ ان سے جا کر لڑیں؟ اور اسلامی دنیا تو پہلے سوئی ہوئی ہے، تو بے شک آج بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک تھوڑی سی امید تو ہے، اور وہ اپنا ایک فرض تو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے کی بجائے اس قبلہ اول کے لیے یہیں پر شہید ہو جائیں، یہ شاید ایک بڑا ہمارے لیے مرتبہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فلسطینی جو ہیں وہ پوری امت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ جو کام پوری امت کو کرنا چاہیے، جو پوری مسلم امہ کو کرنا چاہیے، وہ کام فلسطینی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو عرب مالک ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہیں، دولت ہے، آپ ان کی بے حسی دیکھیے۔ جارڈن جو 7 کنٹری ہے، اس نے امریکہ کو یہاں سے ہتھیار لے جانے کے لیے ابھی 3 دن پہلے ان کو راستہ دیا۔ پھر سعودی عرب جیسا ملک، وہاں پر کل جو ہے وہ گانے کا، میوزک فیسٹیول کا وہاں پر انعقاد کیا گیا ہے۔ یعنی ادھر فلسطینی اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، ادھر میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے، ادھر جارڈن میں جناب انہوں نے امریکہ کو ہتھیار لے جانے کے راستہ دے دیا، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لے کر آئیں۔ وہ تو یہ تو ان کی اوقات ہے، یہ تو ان کی وقت ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ بیچارے 79 جو ہیں وہ پوری امت کا وہاں پر مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ دنیا کا سارا تیل جو ہے وہ انہی عربوں سے جا رہا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی دولت ہے، کون سے ایسے وسائل ہیں، کون سی ایسی لذت ہے جو عربوں کو نہیں ملی، کون سی ایسی آسائشیں ہیں جو ان پر کرم نہیں ہوا؟ آپ دبئی کو دیکھیے، یو اے کو دیکھیے، کتنے امیر ملک ہیں۔ قطر، اس نے فٹ بال ورلڈ کپ پر $240 بلین لگا دیے۔ سعودی عرب کتنا امیر ملک ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ امریکہ سے اتنی بات نہیں منوا سکے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کے سامنے پہلے بھی جھکتے ہیں، آپ کی ہر جگہ پر بات مانتے ہیں، آپ کے آگے اف نہیں کرتے، اور سال ہا سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، آپ کے انٹرسٹ کا ہم دفاع کرتے ہیں۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں ان کے فوجی اڈے قائم ہیں، ان کے فوجی وہاں پر موجود ہیں، لیکن چلیں وہ ساری آپ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان سے یہ تک اتنی چھوٹی سی بات نہیں منوا سکے کہ بھائی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ جو چھوٹا سا علاقہ بچ گیا ہے یہاں پر اور یہاں پر، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو بخش دو، اس طرف نہ جانا، یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ اتنی سی بات بھی امریکہ سے نہیں منوا سکے، اتنی بھی ان میں وقت اور جرت نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یعنی ان لوگوں کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ جس کی اپنے 4 بچے چلے گئے ہیں، جس کی بیوی چلی گئی ہے، جس کے والدین چلے گئے ہیں، اور وہ بھی پھر بھی وہاں پر موجود ہے، اور جو تصاویر وہاں سے آ رہی ہیں ان کے جذبے اور حوصلے کی کہ یعنی مکان پیچھے گرا ہوا ہے، فیملی اجتماعی قبروں میں دفنا دی ہے، لیکن وہاں پر نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے،
انہی تباہ شدہ بلڈنگز کے سامنے جائے نماز انہوں نے رکھی ہوئی کیونکہ مسجدیں بھی تباہ ہو گئی ہیں. پھر اپنے غم بھلا کر دوسروں کی مدد کر رہا ہے, اپنی فیملی کو چھوڑ کر دوسروں کی فیملیوں کو ملبے تلے سے نکال رہا ہے. وہاں ہسپتالوں میں جو قیامت برپا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس ساری چیزوں کا لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح وہ ساری چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی کوئی مدد کا کوئی ٹرک تک اندر نہیں جانے دے رہا اسرائیل, اور پورے مڈل ایسٹ میں اتنا سا اسرائیل ہے, اتنا سا, اور پورا مڈل ایسٹ دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے یہ ممالک ہیں, اور اتنا سا اسرائیل وہ اس سے اتنی سی بات نہیں منوا سکے, سیز فائر تک نہیں کروا سکے. اور ان کا جذبہ دیکھیے, جیسے ایک جرنلسٹ ہیں الجزیرہ کے, ان کے پوری فیملی شہید ہو گئی, وہ رپورٹ کر رہے تھے تو وہاں پر ان کا بیٹا, ان کی بیٹی, ان کی بیوی, ان کی میتیں وہاں پر لائی گئی, اور اگلے روز وہ شخص وہیں پر جا کر رپورٹنگ کر رہا تھا. اور ہر لمحے وہاں پر موت کا خوف ہے, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بم گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو. پچھلے 4 دنوں سے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پہ بمباری نہ رکی ہو, فائرنگ نہ رکی ہو. ہاسپٹلز میں ہزاروں کی تعداد میں, جہاں اتنی جگہ بھی نہیں ہے, وہاں پر وہ موجود ہیں. سامنے اپنے پیاروں کو زخمی حالت میں دیکھ رہے ہیں. کئی وہاں سے معذور ہو چکے ہیں, جو دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے, جو بچ گئے ہیں, جو زخمی ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں. اگلی ساری زندگی بھی ان کی اسی طرح سے گزرنی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر کھڑے ہیں. تو کیا اس طرح کا کوئی جذبہ پوری دنیا میں کوئی ہے؟ تو یہ ان کی مزاحمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور بڑے دکھ ہوتا ہے, بڑی افسوس ہوتا ہے جب وہاں سے مناظر آتے ہیں, جب وہاں سے ویڈیوز اور تصاویر آتی ہیں. اور لیکن اس چیز پر بتانا ضروری تھا, اور اس چیز کو ایڈمائر کرنا کہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست ایک طرف ہے, اور دنیا کے سب سے کمزور قوم اس وقت ان کے سامنے کھڑی ہے. یعنی مسلم امہ کی کوئی بھی قوم ان کے سامنے کھڑی ہوگی تو پھر بھی وہ طاقتور ہوگی, پھر بھی وہ ان کا سامنا کرے گی, لیکن سب سے کمزور قوم سب سے طاقتور کے سامنے کھڑی ہے. اور کھڑی کیوں ہے؟ کہ وہ صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو تھوڑے سے رہ گئے ہیں, اگر وہ بھی اپنا وطن چھوڑ گئے, اس ارض مقدسہ کو چھوڑ گئے, اس قبلہ اول کو چھوڑ گئے, تو پھر ہماری واپسی نہیں ہے, اور یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے جائے گا. تو وہ جو کوئی تھوڑی سی امید باقی ہے وہ آج انہوں نے اس کو جگا رکھا ہے. اور آپ صرف یہ امیجن کریے کہ جس طرح سے وہاں پر بمباری ہو رہی ہے, اور جو اسرائیل کا اس وقت منصوبہ لگ رہا ہے, اگر یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا, اگر یہ فلسطینی چھوٹی سی ریاست بھی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی, اور اسی طرح لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اور عرب اس چیز کو بھی نہ بچا سکے, پوری اسلامی دنیا اس چیز کو نہ بچا سکی, تو ہمارے لیے یہ کتنا شرم کا مقام ہوگا. کیا ہمارے لیے پھر کوئی جواز بچ جاتا ہے پیچھے؟ یعنی 80 لاکھ کی آرمی, 56 اسلامی ملک, دولت کے انبار ہیں, وسائل کے انبار ہیں, لیکن وہ اتنے سی جگہ کو بھی نہیں بچا سکے, تو پھر ہمارے لیے وہ کتنا شرم کا مقام ہوگا. اور آج دیکھیں کہ ان کو یہ بھی بڑا دکھ ہے کہ ہم یہاں پر جانے تو دے رہے ہیں, لیکن دنیا ہماری ہمدردی کے لیے, یعنی 7 ان کے میوزک فیسٹیول ہو رہے ہیں بارڈر کے پار, 7 امریکہ وہاں سے ہتھیار لے کر آ رہا ہے انہی اسلامی ملکوں کے ذریعے جنہیں مدد کے لیے آنے چاہیے تھا. تو یہ ان کے لیے کیسی, ان پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی. تو کبھی جو وہ ان پر بیت رہی ہے وہ اپنے پر تھوڑا سا طاری کر کے دیکھیے, پھر آپ کو شاید تھوڑا سا احساس ہو ان کے دکھ کا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی کہ فلسطینی اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں. اور آج تو مغرب میں جو باضمیر لوگ ہیں وہ بھی کانپ اٹھے ہیں, امریکہ میں بھی جو باضمیر لوگ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر مظاہرے کر رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں. مغرب میں, امریکہ میں, انڈیا میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور اظہار یکجہتی کیا ہے. تو آج دنیا جو باضمیر ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, لیکن کیا ہم کھڑے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کر اجازت دیجیے.